जीने के लिए यूं तो बहाने भी बहुत हैं, जीने के लिए यूं तो बहाने भी बहुत है, कुछ दिल में मगर जख्म पुराने भी बहुत है। शायरी जो दिल को छू कर गुजर जाए, जो दिल दिमाग को सुकून अदा करे, शायरी जो वाकई हमारे अल्फाज बयां करे, हमें वो अशार पढ़कर या सुनकर ऐसा महसूस हो कि मानो हमारे ही दिल की बयानी की गई हो, वो अल्फाज जो जादू बिखेरते हो। जब ये आपको महसूस होना तो समझ लीजिएगा कि शायर कमाल का है, जो ज़िंदगी के हर एक तजुर्बे से गुजरा है, जो ज़िंदगी की हकीकत को अपने अशार में बयां कर रहा है। ऐसे शायर बहुत ही कम होते हैं और आज ऐसी ही शायरा हमारे इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बनी हुई है, जो अपनी परवाज़ आप तक पहुंचाएगी, जो हर एक नौजवान शायर के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। शी इज़ नन अदर देन रफ़िया आबिदी। हम तो खैर रफ़िया शबनम आबिदी भी कह सकते हैं। तखल्लुस आपका अगर हम पूछें तो क्या है? शबनम रफ़िया मेरा नाम है, शबनम तखल्लुस आबिदी सरनेम। हाँ, आप शबनम की तरह जहाँ जहाँ जाती है, मतलब पूरे दुनिया को आप अपने अशार से रोशन करती है। हर एक का दिल जो है उसमें थोड़े शबनम के कतरे आप डालने पर मजबूर कर देती है, लोगों को सुनने पर मजबूर कर देती है कि अच्छी शायरी क्या है। खैर, आपने किस उम्र में शुरुआत की थी? जैसे एक उम्र होती है, एक ऐसी उम्र जब इंसान किसी सांचे में ढलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कई सारे सपने होते हैं, उनको पूरा करना चाहता है। और आपकी भी एक ऐसी उम्र रही होगी जब आपने अशार कहने शुरू किए थे। किन चीज़ों से आप मुतासर थी? मैं एक बात बताऊं, मैंने तो उस उम्र किया है कि जब बहुत सी लड़कियां तो गुड़िया खेलती रहती है या इधर उधर के छोटे मोटे हंडकुलिया किस्म के खेल खेलती हैं, यानी मैंने कुछ 9-10 साल की उम्र से शेर कहना शुरू किए थे। बहुत कम उम्र से? हाँ, बहुत कम उम्र से। मुतासिर किन चीज़ों से आप थी? घर का माहौल वैसा था कि कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर गई, आपने कहा कि आपको शायरा ही बनना है आगे जाके, क्योंकि क्लियर था विजन आपका? देखिए, होता तो ये है कि शायर तो बना नहीं जाता, वो तो गॉड पैदाइश ही अल्लाह दे देता है, बस सलाहियत अगर हुनर होना बहुत ज़रूरी है। दे दे, हाँ, मौजूद ये दवा कर लीजिए। तो ये था कि मुझे बचपन से, यानी मुझे नहीं पता मैं कैसे शायर बन गई और कैसे ये हुआ, लेकिन ये होता था कि हाँ, मेरे घर का माहौल अदबी किस्म का था। मेरे वालिद साहब खुद बहुत अच्छे शायर थे, एजुकेशनिस्ट थे, माहिर अरूज थे, अरूजियात थे, और उसके अलावा तारीख गोई भी बहुत अच्छी जानते थे। क्या बात? तो शायद वो ब्लड में तो वो वर्षे में मिलता है, कहते हैं ना, मीरास में आ जाता है। तो वो पहला शेर जो आपने कहा था, आपको अभी भी याद होगा ज़रूर? जी हाँ, मैंने जब पहली गज़ल कही, मैंने पहला शेर तो मैंने बच्चों की नज़में जो होती है मामूली किस्म की बचकाना नज़में, उनसे शुरू किया था। लेकिन जब मैं 9वीं जमात में थी, जब मैं 9th में थी, बाज़ाबिता तौर पे मैंने गज़ल उस वक्त कही, पहली गज़ल कही कि उसमें था कि जो गम से दूर हो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, जो गम से दूर हो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, तड़प जब तक न शामिल हो हंसी अच्छी नहीं लगती। वाह, क्या बात है! मतलब एक शायरा या शायर बनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कल्पनाओं में, ख्यालों में हम अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, उस इमेजिनेशन में आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। हकीकी ज़िंदगी में वो कमियां पाने के लिए तो कोई फनकार बन ही नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कहूँ कि हमारे पास फ़न है, बहरहाल जो भी लिखने के लिए जो कुछ भी मिला है वदियत हुआ है, तो इसके लिए कमी तो मैं समझती हूँ होना ही चाहिए। हाँ। जब तक वही तड़प जब तक ना शामिल हो, वही, इसलिए मैंने कहा वो महसूस आपने पहले ही किया था। जी, बिल्कुल सही कहा। ख्याल आपका एक अलग दुनिया थी, आपकी ख्याली दुनिया, जिसमें आप उन चीजों को लेकर रखती थी कि आप समझती थी कि क्या कुछ नहीं है हकीकत में, हमें उन्हें अपनी एक दुनिया देनी है, शायद तभी शायर वजूद में आता है। जिस तरह से आपने कहा कि एहसास होना, वो कमी होना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी सोच का पुख्ता होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये हुनर होना भी। कितना मानती हैं आप इस बात को, एक शायर बनने के लिए सोच का पुख्ता होना ज़रूरी है और ज़ुबान पर उबूर हासिल होना भी? देखिए, ये सब अगर आप अच्छी शायरी कर रहे हैं, मेयारी शायरी कर रहे हैं, तो उसमें तो जाहिर है कि आपकी फ़िक्र भी पुख्ता होगी, आपकी ज़बान भी शुस्ता होगी, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन होता क्या है कि इब्तिदाई दौर जब होता है किसी भी शायर का, इब्तिदाई दौर जब होता है, तो क्योंकि शायर के पास एहसास तो होता है, बग़ैर एहसास के शायरी हो ही नहीं सकती।
شاعری احساس کی زبان ہے اصل میں دیکھا جائے تو، احساس کا وسیلہ آپ کہہ لیجئے، جذبات کا وسیلہ کہہ لیجئے شاعری کو. تو جب تک آپ کے پاس احساس یا جذبہ نہیں ہوگا آپ شاعری کر نہیں پائیں گے، شعر کہہ نہیں پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس زبان بہت عمدہ ہو آپ کی، یا آپ کی فکر بہت پختہ ہو. ہاں دھیرے دھیرے ایک ذہنی سفر جب آگے کی طرف ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس میں پختگی بھی آتی جاتی ہے، اور تجربات بھی بڑھتے ہیں، احساسات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، خیالات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی لفظیات بھی بڑھتی ہیں، تو پھر آپ ایک اچھے خوب سے خوب تر کی طرف جا سکتے ہیں. تو آپ کی ابتدا، آپ کا آغاز بہت اچھا ہوا اور انجام بھی بہت اچھا ہوا. کئی ساری کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں، شعری مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں، اور مشاعروں میں بھی آپ نے شرکت کرنی شروع کی. کس عمر میں آپ نے مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کیا؟ مشاعرے اسی وقت شروع ہو گئے تھے، تقریباً وہی 9ویں 10ویں میں تھی. پھر اس کے بعد تھوڑا میں اور آگے بڑھی تو جب میں فرسٹ ایئر یا انٹر میں رہی ہوں گی اس وقت میں نے مشاعرے پڑھے. اور پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھا ہے، داؤد فاضل بھائی اسٹیڈیم ہوتا تھا اس زمانے میں، اور آل انڈیا مشاعرہ ہوتا تھا اس زمانے کے، ہم سے بھی پہلے کی جو سینئر اور اساتذہ کہیے ایسے شعراء اس میں شریک ہوتے تھے. اور جیسے اب یہ فراق صاحب پہلا مشاعرہ جو میں نے پڑھا ہے ان کے سامنے، فراق صاحب اور بیکل اتسائی صاحب اس کی نظامت فرما رہے تھے، اور فراق صاحب تھے. اور اس کے علاوہ یہ سردار جعفری، کیفی اعظمی، یہ تمام لوگ جو تھے، مجروح تب تو آپ بہت جوان ہوا کرتی ہوں گی، ینگ، ان کے سامنے تو بچی ہوتی ہوں گی آپ. کچھ تو خوف بھی آتا تھا اور کچھ کس طرح کا احساس آتا تھا اتنے بڑے بڑے شعراء حضرات کے سامنے مجھے بھی اپنا کلام سنانا ہے؟ تو ایک تھوڑی ہچکچاہٹ بھی ہوتی، تذبذب بھی ہوتا تھا، لیکن پھر یہ بھی ہمت یہ بنتی تھی کہ ارے ہم ان کے سامنے سنا رہے ہیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، چاہے جیسا بھی کلام ہو. پھر دادو تحسین خوب حاصل کی ہوگی. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ مل جاتی تھی، کیونکہ اتنے سارے شعر حضرات کے ساتھ آپ نے اپنا کلام پیش کیا ہے، غزل سنائی ہے، لوگوں تک پہنچائی ہے، دادو تحسین حاصل کی ہے. لیکن اس بیچ پھر ایک ایسے شاعر رہے علی سردار جعفری صاحب، جن کے اوپر آپ نے کئی سارے مجموعے لکھے، کئی ساری کتابیں آپ نے شائع کر دی. آپ نے انہی کو کیوں چنا؟ ان میں کون سی ایسی بات، ان کی شعر و شاعری میں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کے دل کے قریب تھی، جس سے آپ کافی متاثر تھی؟ آپ کیفی اعظمی صاحب کو بھی چن سکتی تھی، فراق صاحب کو بھی چن سکتی تھی. حالانکہ میں نے کیفی اعظمی پر بھی مضامین لکھے ہیں اور فراق صاحب پر بھی لکھا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ مجروح صاحب پر بھی لکھا. لیکن نا اتفاق کی بات یہ کہی ہے کہ سردار جعفری صاحب میں ایک تو خصوصیت کیا تھی کہ یعنی تحریر اور تقریر دونوں کے وہ کہنا چاہیے سردار تھے، کہ خطابت بہت عمدہ تھی ان کی، اور شاعری بھی میرے دل کو بہت چھوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ہاں میں، اور جب میں ان کو سنتی تھی، ان کی تقریریں سنتی تھی، ان کے لیکچر سنتی تھی، اور پھر ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی، وہ نظم و نثر دونوں میں بہت عمدہ لکھتے تھے. ہاں تو مجھے قدرتی طور پر کہیے یا میرے ذہن سے ایک ہمانگی لگتی تھی مجھے، ذہنی ہمانگی. وہ دور بھی وہ ترقی پسندوں کا دور تھا بھائی، اور سارے کے سارے ہمارے ادب پر چھائے ہوئے تھے، کریم آف دا لٹریچر جن کو آپ کہیں گے، سنہرا دور بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس دور کو، کہ بہت ہی عمدہ قسم کا ادب ان لوگوں نے پیش کیا. ایک نظریاتی اختلاف کو چھوڑ دیجئے کہ ہر شخص جو ہے وہ اشتراکیت کا قائل نہیں، میں بھی کبھی اشتراکیت کی قائل نہیں، لیکن ترقی پسندوں نے جو کچھ سرمایہ ہمارے ادب کو دیا وہ مجھے متاثر کرتا رہا. اس دور سے آپ بھی کافی حد تک متاثر تھی ترقی پسند سے، بے شک کافی کچھ لکھا بھی آپ نے اس کے مد نظر. ساحر لدھیانوی سے بھی میں بہت متاثر، شروع میں جب عمر ایسی ہوتی کہ اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے تو ساحر لدھیانوی ہیرو تھے نا، کیونکہ ساحر صاحب جو تھے وہ علمی شاعری کے علاوہ فلمی شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے علمی شاعری کے علاوہ آپ کا کبھی رجحان ایسا نہیں گیا کہ علمی شاعری تو میں کرتی ہوں لیکن اب مجھے ذرا سا فلمی شاعری بھی کرنا چاہیے، اس اور آپ کا اٹریکشن نہیں رہا کبھی دلچسپی نہیں رہی. حالانکہ مجھے مواقع ملے اور آفر بھی آئے کہ بھئی آپ گیت لکھیے، ایک دو لکھے بھی اس زمانے میں لکھے جب میں وہی نوجوانی کا دور تھا جب، لیکن ایسا میرا خاص انٹرسٹ کیوں نہیں تھا ایسا؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو فلموں میں بعد میں جس طرح کی شعر و شاعری آ گئی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ معیار جو ہے ذرا سا کم ہوتا جاتا ہے جب فلموں میں آتی ہے، خاص کر اردو الفاظ؟ آج تو بہت ہی، میں اور اب چھوڑ دیجیے آج کی، تو میں فلمی نغموں کے بارے میں آج کے تو کچھ نہیں کہوں گی کہ کیا کس قسم کے ہم آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان کے ساتھ کبھی ناانصافی ہوتی ہے
کیونکہ اردو زبان ہندوستانی زبان ہے, بے شک. ہندوستان کی آب و ہوا میں اردو ہی ہے, زبان ہے, اور ہندوستان کی آب و ہوا میں رچا بسا ہے اردو. جی بالکل, اس کی مٹی میں رچی بسی ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اردو جو ہے جسے ہم زبان سے تھوڑا الگ کر رہا ہے, جس کے الفاظ ہم نکال رہے ہیں, کچھ اور ڈال رہے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا معیار گر رہا ہے. کبھی آپ کو سیڈ فیل ہوتا ہے؟ ایسا دیکھیے, زبان تو ارتقاء کی طرف جاتی ہے, اور زبان میں تبدیلیاں آنا, تغیر آنا, یا آر جار جس کو ہم کہیں گے, آمد و رفت جو ہے دوسری زبانوں کے الفاظ کی ہوتی رہتی ہے. اس میں کبھی سرمایہ بڑا وقع بھی ہو جاتا ہے, وسیع بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسے الفاظ آ جائیں کہ جو اردو کے مزاج کو برداشت نہیں ہے, تحمل نہیں کر سکتے اردو کا مزاج, کیونکہ اردو ایک تہذیبی زبان ہے. بالکل صحیح. اس کے یہاں جو کلچر ہے, اور جو آپ کوئی بھی اردو جب بولتا ہے تو آپ دیکھیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کوئی تہذیبی یافتہ شخص جو ہے گفتگو کر رہا ہے. تو اگر ایسے الفاظ کبھی آ جاتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں زبان کو کہ یہ توڑ پھوڑ اور یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ اچھی نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, اردو کو نقصان پہنچائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ معیار اپنے گھر سے ہی ہم شروع کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم جو دوسروں پر الزام عائد کرتے ہیں ہم پہ اوپر ہی نربھر ہوتا ہے. دیکھیے اس موضوع پر میرا ایک شعر ہے کہ صرف صیاد پہ الزام قفس بندی کیوں. کیا بات. صرف صیاد پہ الزام قفس بندی کیوں, بالوں پر میں بھی تیرے قوت پرواز نہیں. کیا بات ہے, بہت فٹ بیٹھتا ہے. احتجاجی شاعری کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے. ہاں, کہیں جہاں بھی لگتا ہے کہ حق کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, انسانی حقوق ہے, یا پھر عورتوں کے بارے میں حقوق ہے, حقوق کی بات جہاں عورتوں پر ہوتی ہے, تو آپ نے اس بارے میں بھی کافی کچھ کہا ہے. جس وقت یہ سب نربھیا کیس ہوا تھا اور بھی دوسرے کیسز ہوئے, اس سے پہلے بھی وہ کچھ فسادات میں بھی عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو جاتی ہے. عورت تو ہر جگہ پستی ہے بھائی, کیا کیا جائے, ہمارے سماج میں ایسی پستی رہی ہے. تو میں نے اس پر ایک نظم کہی تھی زاری, کہ میں کہ ایک عورت ہوں, میں کہ ایک عورت ہوں, زندگی کی عظمت ہوں. واہ. میں کہ ایک عورت ہوں, زندگی کی عظمت ہوں, مجھ سے نسل آدم ہے, اعتبار عالم ہے. کیا بات. میں گلاب کی خوشبو, میں شباب کا جادو, میں ہوا بھی بادل بھی, میں گھٹا بھی چھاگل بھی, کائنات مجھ سے ہے, یہ حیات مجھ سے ہے, میں کہ ایک عورت ہوں, زندگی کی عظمت. واہ واہ. تو بھائی یہ تو کہہ گئے کہ ہم کو بہت اوپر چڑھایا گیا, یہ سب جو ہم سے کہا جاتا تھا, عورت یوں ہے, عورت یوں ہے, عورت یوں ہے. اب آگے سنیے, ایسے کتنے افسانے مجھ کو اپنے بیگانے روز ہی سناتے تھے, دل میرا لبھاتے تھے, جن کو سن کے جانے کیوں, لفظ چن کے جانے کیوں, جھوم جھوم جاتی تھی, بیوقوف بنتی تھی, جھوم جھوم جاتی تھی, خود میں کب سماتی تھی. آج بربریت نے, کم نظر سیاست نے, مرد کی شقاوت نے, نفرت و عداوت نے آئینہ دکھایا ہے, نیند سے جگایا ہے. اے منافرت زادو, مجھ کو ایک کفن لا دو, میں کہ ایک عورت ہوں, ننگے آدمی. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب لکھا ہے آپ نے. آپ نے بالکل جو عورت کی حقیقت ہے وہ بیان کی گئی ہے اس میں. عورت کیا ہے, شروعات میں کیا اس کو بیوقوف بناتا ہے, آپ یہ ہے پہاڑ پہ چڑھاتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد ایسا پامال کر دیتے ہیں. بہت بہت آج کل کے دور میں یہی ہو رہا ہے, اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اب تو بچیاں بھی نہیں بچی ہیں, اب تو بچیاں بھی نہیں بچی ہیں. کاش لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ بدل جائے, اب تو بدل جائے, اب تو بدل جائے. اب ہم ماں ماں کہہ کے تو لوگ بہت اشتہار دیتے رہتے ہیں کہ ماں کی اتنی عزت, ماں کی اتنی, ارے ہر عورت اندر اپنے اندر ایک ماں چھپائے ہوئے ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے, ایک چھوٹی سی بچی جو ہے کل وہ بھی ماں بننے والی ہے, اور آپ اس کو ماں کا گلا گھٹ رہے ہیں, اس بچی کے ساتھ نہیں. ناانصافی ہے, بالکل ناانصافی ہے. اور بہت اچھی حقیقت کا جامہ آپ نے پہنایا ہے, اور بہت بہتر طریقے سے آپ نے یہ نظم کہی ہے, بہت ہی اچھا لگا. اور دلچسپ آپ کی کہانیاں ہیں, آپ نے جتنے اشعار کہے ہیں اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے, بالکل مکمل ہے. کسی بھی جذبات کو آپ لے لیں تو اس کا بہاؤ ہے آپ کی شاعری میں. جیسے ابھی میں نے شعر, بریک کے بعد ہم حاضر ہوئے ہیں, اور یہ شعر میں نے کہا آپ ہی کا لکھا ہوا ہے. دریچے تو دل کے کھلے نہیں تھے, آپ کو پتا تھا, پھر بھی کوئی کون سے رستے سے آ گیا, آپ کو خود بھی پتا نہیں چلا. ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ تو زندگی میں ہر ایک پڑاؤ پر ہوتا ہے نا, الگ الگ موڑ پر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں سے دستک دیتا ہے. اور آپ کی لائف میں جب آپ کو بڑا سپورٹ سسٹم آیا, یعنی آپ کے ہسبینڈ
جن کا بھی شعر و شاعری کے ساتھ اچھا خاصا رجحان ہے، انہوں نے خوب سپورٹ آپ کو کیا. بہت ضروری ہوتا ہے ایک عورت کے لیے شادی کے بعد بھی آپ کو سپورٹ کرنا. بالکل صحیح فرمایا ہے نا. تو کتنا سپورٹ رہا ان کا آپ کی لائف؟ شادی سے پہلے میں کہانیاں بہت لکھتی تھی، رومانی، معاشرتی، سماجی اس ٹائپ کی. اور وہ 20ویں صدی شمع اس وقت ہمارے دور میں چلتا تھا اور بڑی پاپولر ہوتا تھا. پھر اس وقت تو انہوں نے ذرا سا یہ کیا کہ جب وہ لیٹرز بہت آتے تھے، فینس بہت تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، ینگ تھے، تو بھائی جیسی فیل ہوتی تھی. تو نہیں، میں پڑھتا ہوں خط پڑھے. ہاں یہ آدمی تو یہ تو بہت معقول ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت اچھا اس نے تجزیہ کیا ہے تمہارے افسانے. یہ اس کی نہیں ہے، اس کا تو جواب میں دوں گا، تم نہیں دو گی. تو یہ جنا میں نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ ڈر کے نا میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو 1-2 سال تک نہیں لکھا. تو ایک دن اتفاق سے شاعر کے جو مدیر تھے محترم اعجاز صدیقی، وہ ایک سفر میں ہم دلی جا رہے تھے، مل گئے. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم نے کیوں ہماری اچھی خاصی لکھنے والی کو اور روک دیا ہے، یہ کیا وہ کیا. تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یار میں بہت بدنام ہو رہا ہوں، اب تم لکھنا شروع کرو. تو پھر لکھنا شروع کیا. اب اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. یعنی میں نے شادی کے بعد AA کیا، پرشین سے میں کیا، PhD کی، DLED کیا، B.Ed کیا، بہت ساری ڈگریاں لی میں نے اس کے بعد. کیا بات ہے. اور آپ کی شاعری میں ابھی بھی رومانیت برقرار ہے، وہ گئی نہیں ہے. اتنی محبت آپ کی، آپ کے پتی کے لیے، آپ کے ہسبینڈ کے لیے، شوہر کے لیے. مشاعروں میں بھی میں نے شرکت کرتی تھی. ہاں، مشاعروں کی بات یہاں آئی. پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ شروعاتی مشاعرے جو تھے کافی روایتی ہوا کرتے تھے. آپ نے بھی بڑے بڑے شاعر حضرات کے ساتھ مل کر آپ نے اپنا کلام سنایا، اپنی غزل کہی ہے. لیکن بعد میں آپ نے مشاعروں سے تھوڑا بہت اپنے آپ کو آپ نے کنارہ کر لیا، زیادہ مشاعرے میں شرکت نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو معیار تھا، جو بندش تھی، وہ آپ کو پسند نہیں تھی. کیونکہ ایک شاعر کے لیے بندش اچھا نہیں رہتا، وہ آزاد خیالات کا رہتا ہے، اس کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے. کمرشل ہو جاتے ہیں پھر مشاعرے تو آپ کو تھوڑا بندش میں آپ بن جاتے ہو. معیار کہنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، دیکھیے شاعری یعنی جو کمرشل مشاعرے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جس معیار کی شاعری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فکر کی، آپ اس کے یہاں فکر زیادہ ہے، اس میں فکر کی بلندی ہے، کوئی نئے موضوع پر بات کر رہے ہیں. لیکن عوام کو چاہیے جو مسئلہ جیسا دیکھتے کمرشل فلموں اور آرٹ فلم میں فرق ہوتا ہے، وہی ایک ادبی شاعری میں اور ایک مشاعرے کی شاعری میں فرق ہوتا ہے. کیا خوب کہا ہے آپ نے، بالکل صحیح فرق کیا آپ نے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سطح سے نیچے آئیں، عوام کی سطح پر آئیں. اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے تو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ غزل کا انتخاب کون سی غزل کا انتخاب کریں. اب اگر ایک دم ہلکی پھلکی غزلوں کا انتخاب کریں تو لگتا ہے اپنے آپ کو دل کوسنا کرتا ہے کہ ہم اپنے معیار سے اتنے گر گئے. اور اگر زیادہ کوئی اچھی عمدہ غزل کا کیا کہ جس میں فکری ہم کو اشارہ موجود ہیں، تو اس وقت لگتا ہے اوپر سے جا رہے ہیں، کیونکہ عوام کی سمجھ میں تو آئی ہی نہیں. تو مجروح صاحب نے مجھے ایک بات بہت اچھی بتائی تھی. کہا تھا کہ مجروح نے کہا تھا دیکھو رفیہ، یہ نہیں سوچنا ہے کہ داد مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. بس یہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے کہ تم نے جو سنایا وہ صحیح ہے تو تم بس مطمئن رہو. خیر اچھا لگا. لیکن آپ نے جتنے بھی اشعار کہے ہیں بہت خوب کہے ہیں. داد و تحسین تو حاصل کی ہے، اور زیادہ داد و تحسین ایک جگہ اور آپ نے حاصل کی ہے جب آپ کو اکثر و بیشتر بلایا گیا وہاں پہ. ہم کشمیر کی بات کریں، وہاں کے مناظر دیکھ کر، وادیوں میں کھو کر آپ نے کئی ساری نظمیں، کئی ساری غزلیں کہی ہیں. تو کیسا تھا وہ جب آپ کو کشمیر بلایا جاتا تھا؟ تب وہ حالت تب کے اور آج کا دور کافی فرق ہے. بہت فرق لگتا ہے. تو کیا وہاں کی وادیوں کو دیکھ کر، وہاں کے نظاروں کو دیکھ کر کیا کچھ آپ نے گریب کیا تھا؟ پہلی مرتبہ جب کشمیر گئی ہوں 86 میں، پروفیسر حامدی کاشمیری ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کشمیر یونیورسٹی کے، اور وہ سیمینار اور مشاعرہ تھا، دونوں میں انہوں نے مجھے بلایا تھا. ہم لوگ اس میں گئے. اس کے بعد جب یعنی جس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں کشمیر، اس وقت شام ڈوب رہی تھی. بہت اچھا منظر تھا. آپ کو کیا بتاؤں. اچھا ہم کو لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ بائی بس جائیں گی تو آپ کو کشمیر صحیح معنی میں نظر آئے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں ہم کو وہی اسی وقت کشمیر نظر آتا. اب بتائیے کہ پہاڑیوں سے بس راستوں سے نکل رہی ہے، پہاڑی سے ایک دم دھند سے چھائی ہوئی ہے، اور شام ڈوب رہی ہے، اور اتنے خوبصورت خوبصورت چرواہی جو ہے بھیڑوں کو لے کر پیسوں صبح،
اور پھر دوسرے مجھے وہ سورہ رحمان یاد آیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور مجھے لگا کہ لوگ جو اگر کہتے ہیں کہ کشمیر جنت ہے تو واقعی میں جنت ہے. واقعی کیا نعمت ہے ہندوستان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے. کشمیر ایک گاڈ گیون گفٹ کہنا چاہیے, خدا داد عطیہ ہے جو ہم کو ملا ہے, جو اور کسی کو نہیں ملا. اس وقت ایک نظم کہی تھی کشمیر پر, یہ ایک دو بند تو پہلے جب دیکھا ہے وہ منظر ہے, اور آخر میں آج کے دور. میری وادی کشمیر جنتوں کی شہزادی, شام کے دھندلکوں میں تجھ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے لگا ایسے کوئی سانورا جیسے چاند مکھ سے گوری کے کھینچ لے دوپٹے کو, اور وہ لاج کی ماری انگلیوں کے پیالے میں چاند کو ڈبونے کی ناتمام کوشش میں آب آب ہو جائے. میری وادی کشمیر جنتوں کی شہزادی, تجھ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے لگا ایسے کوئی بے وفا بھونرا پھول پر چمیلی کے جیسے آ کے گر جائے, زندگی کا سارا رس جیسے پی کے اڑ جائے, اور وہ بے ردا مریم داغ داغ عفت پر آہ تک نہ بھر پائے, زخم زخم عصمت کا کچھ گلا نہ کر پائے. ایسا لگا جیسے ریپ ہو رہی ہے وادی کشمیر. بالکل سمجھ گئی میں. میری وادی یہ آخری دیکھیے آج کے حالات سے کے پس منظر میں بھی ہے کہ میری وادی کشمیر جنتوں کی شہزادی, تیرے پاک دامن میں یہ لہو کے دھبے کیوں. واہ. میری وادی کشمیر جنتوں کی شہزادی, تیرے پاک دامن میں یہ لہو کے دھبے کیوں, پتھروں کی بارش میں پھول جیسے چہرے کیوں. واہ. پتھروں کی بارش میں پھول جیسے چہرے کیوں, برف برف گلیوں میں چرچراتے جوتے کیوں. میری وادی کشمیر جنتوں کی شہزادی, پنکھڑی سے ہونٹوں پر آئے گا تبسم کب, اور برف برف جھیلوں کے چاند جیسے بجروں میں گونجے گا ترنم کب. واہ واہ, بہت خوب. بہت ہی خوب لگا کہ آپ نے جو یہ نظم ہمیں سنائی کشمیر کے مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کے حوالے سے اپنے الفاظ کا جامہ پہنایا اور لوگوں کے سامنے رکھا. رفیہ جی, آپ کھو گئی ہیں اپنی شعر و شاعری میں. آپ کی باتوں میں کھو گئی, اتنی کمال کی ہے نا, آپ کی باتوں میں کھو گئی. اور آپ نے ہر طرح کی شعر و شاعری کی ہے. آپ نے اپنی غزلوں میں, اپنے اشعار میں, اپنے نظموں میں ہندوستانیت کو برقرار رکھا ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے, انسانیت کو زندہ رکھا ہوا ہے, جس کی اشد ضرورت ہے اور حاضر میں بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. بھائی چارے کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے. جو لاچار لوگ ہیں, بے بس ہے, عورتیں بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں, ان تک یہ بات پہنچائیں. دنیا کو جگانے والی بات آپ کہہ رہی ہے. میتھولوجیکل شاعری آپ کی کمال کی رہتی ہے. مجھے تو لگتا ہے اگر دنیا بچی ہے کہیں نہ کہیں آپ شاعر لوگوں کی وجہ سے ہی بچی ہے. جو بہت اچھی بات کہہ دی, دل خوش کر دیا. کمال کمال کی شاعری ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک. جی بالکل بالکل صحیح, بہت ہی اچھا لگا, دل خوش ہو گیا. بہت مسرت. امید کرتی ہوں آپ کو بھی اتنی ہی مسرت ہوئی, اتنی ہی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی جتنی ہمیں. فی الحال امید کرتی ہوں آج کا پرواز بھی آپ کو بے حد پسند آ گیا ہوگا. آپ لکھیے گا ضرور shiva.lateef@nw18.com پر. فی الحال کے لیے اتنا ہی, ایک نئی پرواز لے کر حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, بائے.